वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से। मामला जो है आर्मी चीफ और जो दीगर सर्विसेज चीफ हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत और तोसी के हवाले से जो कानून साजी होनी है उसके ऊपर जो बिल था वो पार्लियामेंट के अंदर पेश हुआ और आज जो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी है दिफा की उसने भी उस बिल को पास कर दिया है और कहा जा रहा है कि ये जो मुसवदा है ड्राफ्ट बिल है ये कल कौमी असम्बली में ना सिर्फ पेश हो जाएगा बल्कि मंजूर भी हो जाएगा, जिसके बाद वो सेनेट की कायमा कमेटी से उसकी मंजूरी और सेनेट से भी पास होने का इसी हफ्ते इम्कान है। 3 रोज कबल जब ये जो जॉइंट एक सेशन हुआ था सेनेट का और नेशनल असेंबली की डिफेंस कमिटीज़ की, और कहा यह जा रहा था कि वहाँ से ड्राफ्ट बिल्स जो हैं वो मंजूर हो गए हैं, मगर उसके बाद जो अपोजिशन की जमातें थी ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उनकी तरफ से थोड़ा सा शोर आया, कोई रेजिस्टेंस आई और मामलात जो थे वो थोड़े से डिले होना शुरू हुए और पहले इतलात यही थी कि वीकेंड के बाद तक अब इस मामले को डिफ़र कर दिया गया है। और फिर अब जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस इशू को वेंसडे तक ख़त्म करने का इरादा है, क्योंकि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पे ख़ास तौर पे उनके जो सपोर्ट बेस थी उसकी तरफ से बहुत शोर और तनकीद हुई कि इतनी जल्दी एक ऐसे बिल को पास करने के लिए दोनों जमातें तैयार हो चुकी हैं और इसीलिए अब ये थोड़ी सी एफर्ट की जा रही है कि लगे कि जैसे असेंबली में पार्लियामेंटेरियंस उसके ऊपर डिबेट करके और बहस व मुबाहिसा करके इसको पास करेंगे। ये जो सारा इशू था ये इसलिए सामने आया क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसके अंदर से काफ़ी आवाज़ें आई जब उन्होंने पहले ये फैसला कर लिया कि हम इसको नॉन कंडीशनल बेसिस पे अप्रूव कर देंगे और किसी किस्म का कोई इसके ऊपर कंडीशन नहीं लगाएंगे, मगर इतना शोर मचा, इतनी तनकीद हुई पार्टी के ऊपर। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू भी दिया, उसमें उन्होंने इसका इजहार भी किया कि बहुत तनकीद हो रही है कि ये सारा डिले किया गया, बट क्या ये जो डिले है ये काफ़ी है? क्या इससे जो दोनों पार्टीज़ की वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो मुतमईन हो जाएंगे? किस हद तक उनको मुतमईन करने में कामयाब हुई हैं दोनों जमातें? इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मजहर अब्बास साहब जो सीनियर सहाफ़ी और तहरीर हैं। वेलकम टू द शो मजहर साहब। जी शुक्रिया। जी मजहर साहब, तो ये जो पिछले 3-4 दिन में हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले लगा कि जैसे वो मान गए हैं, किसी ने ऑपोजिशन कोई नहीं की बिल के ऊपर, उसके बाद जब तनकीद कुछ ज़्यादा हुई ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे, तो फिर लगा कि जो पार्टीज़ थी वो थोड़ा सा पीछे हटी और फिर मगर लग तो यही रहा है कि उसी तरह अगर 2 दिन में नहीं तो 5 दिन में बिल पास हो जाएगा। बट डू यू थिंक कि ये जो थोड़ा सा कुछ दिनों का डिले आया इससे कोई फ़र्क पड़ा है? शुक्रिया आरफा। देखिए सिर्फ 2-4 दिन की बात नहीं है। अगर जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, जब से सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी, उस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त जो पोजीशन ली थी, सबसे पहले इन्होंने पोजीशन ली कि जी हम मंजूर नहीं होने देंगे और हम इसकी मुखालफत करेंगे और अपने बलबूते पे वो मंजूर करा लें तो करा लें। ये पोजीशन बनी दोनों पार्टियों की शुरू में। फिर उन्होंने पोजीशन ली कि जी हम अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। बट मजहर साहब, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इतनी कैटेगोरिकली कभी कहा था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो आवाजें कुछ आई थी, बट क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इतनी क्लियरली बात की थी कि हम इसकी मुखालफत करेंगे? देखिए अगेन प्रॉब्लम यह है कि जब मुस्लिम लीग नून का कौन सा रहनुमा बोल रहा है उससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये किस कैंप के रहनुमा है। यही ये प्रॉब्लम मुस्लिम लीग नून में हमें बहुत शुरू से नज़र आ रही है कि बाज़ हमें लगता है कि जो परवेज़ रशीद की टोन मुख्तलिफ होती है, ख्वाजा आसिफ की टोन मुख्तलिफ होती है, मरियम औरंगज़ेब की टोन मुख्तलिफ होती है, तो हमें एहसन इकबाल साहब की टोन मुख्तलिफ होती है। तो इसलिए कन्फ्यूजन मुस्लिम लीग नून का पहले दिन से इस इशू के ऊपर था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी शुरू में कमर ज़मान कायरा साहब का मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने पोजीशन ली थी कि हम नहीं मंजूर वो करेंगे। उसके बाद पोजीशन तब्दील हुई। ये कोई अगर गवर्नमेंट की मिस हैंडलिंग हुई और बहुत ज़्यादा मिस हैंडलिंग हुई है, पहले सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक के बाद दूसरा तीसरा नोटिफिकेशन, और अभी भी इसके बावजूद भी कि ये बिल आज
قائمہ کمیٹی برائے دفاع میں منظور کر لیا ہے، سپریم کورٹ میں ان کی ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے، یعنی انہوں نے وہ آپشن بھی اپنے پاس رکھا کہ جی، اور ساتھ میں اس میں اسٹے کی درخواست بھی موجود ہے، لیکن ان کو توقع یہ ہے کہ یہ بل جب پاس ہو جائے گا تو پھر سپریم کورٹ میں وہ پٹیشن انفریکچس ہو جائے گی، حالانکہ سپریم کورٹ اس چیز کو دیکھ سکتی ہے کہ جو بل پاس ہوا ہے، جو قانون بنا ہے، وہ ان کے فیصلوں کے عین مطابق ہے یا نہیں ہے ان کے۔ ایک تو یہ چیز ہے، دوسرے یہ کہ یہ ضرور اس کا ایک ان نیسیسری ڈیلے بھی ہوا، لیکن اس میں اگر گورنمنٹ پراپرلی اس کو ہینڈل کرتی تو اس میں مشکل سے 1 یا 2 دن کی ڈیبیٹ ہونی تھی۔ اس پہ ظاہر ہے کوئی ایک ایکسٹینشن والا معاملہ تھا، ایک ایمبیگوٹی تھی کہ جی جو اس سے پہلے نہیں پوائنٹ آؤٹ ہوئی تھی کہ جی ٹینیور کتنا ہوتا ہے کہ آرمی چیف کا یا سروسز چیف کا، اور اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ڈیفائن نہیں تھا، وہ چیز سامنے آ گئی اور اس کی ڈائریکشن سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کو دی کہ پارلیمنٹ اس کو ریکٹیفائی کرے، اس چیز کو دیکھے، ان چیزوں کو۔ وہ ظاہر ہے پھر پارلیمنٹ میں اچھی ایک ڈیبیٹ ہونے میں کوئی نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی تعجب ہے کہ اس کو ان کیمرہ کیوں رکھا گیا، ایسی کیا بات ہے اس کے اندر، ایسی کیا چیز ہے کہ جس کو ان کیمرہ آپ رکھ کے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک چیف کی ایکسٹینشن کی بات ہے، اس میں اگر کوئی دوسرا پوائنٹ آف ویو آ جاتا ہے تو اس میں بھی کیا ہے کہ جی بیسکلی ایکسٹینشن کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، جنرل پرنسپل جو ہے وہ کیا ہے اس چیز کا، یہ ساری چیزیں ڈسکشن کے بعد اگر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے اور پارلیمنٹ اسے منظور کرتی ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اس کی توقع ہے کہ اپوزیشن پارٹیز نے بھی مظہر صاحب کوئی اس پہ خاص سٹینڈ نہیں لیا نا، وہی تو کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے صرف اس کو 3-4 دن کا ڈیلے ہی کیا ہے، اور وہ بھی گھبرا کے جب ریاکشن آیا سپورٹرز سے۔ اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ دیکھیے، دونوں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا اگر 1.5 سال کا آپ رویہ دیکھیں کہ ان کے لیڈرز گرفتار ہوتے رہے، انہوں نے ایک جوائنٹ اپوزیشن بھی نہیں بن پائی، ان کے لوگ مختلف کیسز میں صحیح غلط ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال ان کی ٹاپ لیڈرشپ گرفتار ہوئی، لیکن کیا آپ نے دیکھا کہ پارٹی نے کوئی مظاہرے کیے اپنی ٹاپ لیڈرشپ کے حق میں؟ نہیں ہوئے مظاہرے اس میں۔ اسی طریقے سے ہمیں پیپل تو دونوں پارٹیز، ہمیں ایک تو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ لیول بہت کم نظر آیا دونوں اپوزیشن پارٹیز کا، حتیٰ کہ جب مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ ہوا اس وقت بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کنفیوژن کا شکار رہے۔ تو یہ 1.5 سال جو رہا اپوزیشن کے، یہ کمپلیٹ کنفیوژن، کانٹرڈکشن کا شکار رہا ہے۔ جس طرح پی ٹی آئی کی اپنی غلطیوں کی بنا پہ پی ٹی آئی کو امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا، پی ٹی آئی مسلسل عمران خان کے یو ٹرن کی وجہ سے پی ٹی آئی ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن میں رہی، لیکن اپوزیشن اسے ایکسپلائٹ نہیں کر سکی، نہ مہنگائی کے ایشو کو ایکسپلائٹ کر سکی، نہ ان کی دیگر پالیسیز کو ایکسپلائٹ کر سکی۔ تو عمران خان کی اصل اپوزیشن خود عمران خان تھے یا تحریک انصاف کی اپوزیشن تحریک انصاف رہی۔ تو اپوزیشن کا جو کنفیوژن ہے اس سے عمران خان کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ 1.5 سال میں پی ٹی آئی کی حکومت کو اگر کسی چیز سے فائدہ ہوا ہے تو اپوزیشن کے کنفیوژن سے ہوا ہے۔ اب مظہر صاحب، اسی حوالے سے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے پچھلے جب سے یہ تنقید شروع ہوئی تو بہت خبریں آئی ہیں کہ پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ تو نہیں کہیں گے بٹ بہت ڈسینشن ہے اور سینئر لیڈرشپ ناراض ہے، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے استعفیٰ دے دیا جو نواز شریف صاحب نے منظور نہیں کیا کہ بھئی تو یہ جو ساری خبریں ہیں جو اتنی ایک دم لگتا ہے کہ لیکس ایک ساتھ آ گئی ہیں کہ پارٹی کے اندر زیادہ پریشانی ہے یا کہہ سکتے ہیں ڈسینٹ ہے، اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ عارفہ، اس پہ تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جاؤں گا۔ 2016 کی بات ہے، میری ایک بڑی طویل گفتگو ہوئی چودھری نثار علی خان سے، اس وقت کے وزیر داخلہ تھے، نواز شریف صاحب کے بہت، اگر کچھ لوگ نواز شریف صاحب کو اور شریف فیملی کو بہت ہی قریب سے اچھی طرح جانتے تھے، وہ چودھری نثار تھے۔ انہوں نے کہا میں نے میاں صاحب کو 2 مشورے دیے تھے جب پاناما آیا تھا، ایک یہ کہ سپریم کورٹ نہ جائیں، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا جب 2014 میں عمران خان کا دھرنا تھا اور عمران خان آ رہے تھے جی ٹی روڈ، تو میں نے اپنا ڈی چوک، تو میں نے میاں صاحب سے کہا تھا کہ ڈی چوک ریڈ زون میں نہیں داخل ہونے دیں، لیکن میاں صاحب نے اجازت دی۔ پھر جب 2016 والی سچویشن ہوئی تو انہوں نے کہا، میں نے کہا سپریم کورٹ نہ جائیں اس میں، آپ پارلیمنٹ چلے جائیں، اس میں پوزیشن لیں۔ پھر جب جی ٹی روڈ والا واقعہ، اس وقت تک ڈسٹنس بڑھ گیا تھا میاں صاحب اور چودھری نثار کا، تو ان کی جو آخری ایڈوائز تھی میاں صاحب کو وہ یہ تھی کہ آپ جی ٹی روڈ کا راستہ افورڈ نہیں کر سکتے، بالکل صحیح، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ اس میں لڑائی لڑ سکتے ہیں تو آپ بھلے لڑیں،
لیکن جہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں آپ وہ راستہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور آج ان کی وہ بات درست ہوتی ہے۔ میاں صاحب اپنے آپ کو بیچ میں نظریاتی کہنا شروع ہوئے، آج معلوم ہوا کہ وہ 2000 کی پوزیشن پر واپس آ گئے ہیں۔ آپ اسی پوزیشن پر آ گئے ہیں جہاں آپ مسلم لیگ نون کو ایک کنفیوژن میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، ایک کمپلیٹ کنفیوژن میں نون لیگ تھی۔ آج 2019 میں میاں صاحب کو اللہ صحت دے، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو مظہر صاحب آپ لیکن پھر یہ اس بات پہ، آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ اس پہ اگری نہیں کرتے کہ یہ شہباز شریف صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے اور نواز شریف صاحب خاموش ہیں کیونکہ وہ بیمار ہیں، اور واٹ ایور ریزن کہ ابھی بھی اگر کوئی یہ پالیسی جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے یہ شہباز شریف صاحب کی ہے، آپ اس سے اگری نہیں کرتے؟ دیکھیں، شہباز شریف آلموسٹ اسی انداز میں پولیٹکس کرتے ہیں جیسے چودھری نثار کرتے تھے، وہی ان کا انداز ہے، زیادہ مختلف نہیں۔ اسی لیے چودھری نثار اور شہباز شریف جو سب سے زیادہ اہم فیصلوں کے جو گواہ رہے ہیں وہ یہی دو رہے ہیں، تو وہ تقریباً وہی پولیٹکس رکھتے ہیں۔ لیکن میاں صاحب نے پہلے بھی جو ہے اس طرح کی پولیٹکس کی، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 2000 میں شہباز شریف، آپ کو تعجب ہوگا، شہباز شریف ملک سے جانا نہیں چاہتے تھے، نواز شریف ملک سے جانا چاہتے تھے۔ بالکل صحیح۔ یہ جو آخری آدمی تھے جو لانڈی جیل سے نکال کے زبردستی ان کو جہاز میں پہنچایا گیا تھا۔ تو نواز شریف صاحب جتنی بڑی بات کرتے ہیں اور جتنی بڑا ایک دم وہ ان کا ریاکشن ہوتا ہے، وہ فوری طور پہ ڈیفینسو بھی ہو جاتے ہیں اگر معاملہ جیل کا آ جائے۔ بالکل صحیح جی سر، یہاں پہ ایک بریک لینا ہوگا ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مظہر عباس صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے، مگر ہم بات کریں گے جو واقعہ پیش آیا ایک اینکر پرسن اور فیڈرل منسٹر فواد چودھری صاحب کے درمیان آن دا ویکینڈ۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب کا، جنہوں نے ایک تقریب کے اندر اینکر پرسن مبشر لقمان کو ایک تھپڑ مارا۔ یہ واقعہ جو تھا گزشتہ روز پیش آیا، اور فواد چودھری صاحب کا موقف یہ ہے کہ مبشر لقمان صاحب نے ایک یوٹیوب چینل کے اوپر فواد چودھری صاحب پہ الزامات لگائے جن کا جب جواب نہیں دے پائے تو پھر فواد چودھری صاحب کو غصہ آ گیا۔ وفاقی وزیر نے یہ جو معاملہ ہے آج ایوان میں بھی اٹھا دیا، اور پارلیمنٹ میں ایک سپیچ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک مشترکہ کمیٹی بنانی چاہیے اپوزیشن کی اور حکومت کی، تاکہ صحافیوں کی طرف سے جو الزامات لگتے ہیں سیاستدانوں پہ، کبھی ٹی وی چینلز پہ تو کبھی اب یوٹیوب کے چینلز پہ، تو اس حوالے سے جو قوانین ہیں ان کا جائزہ لینا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ ہم مظہر عباس صاحب سے اب اسی ایشو پہ بات کریں گے۔ مظہر صاحب تو سب نے ہی اب تک سن لیا ہے، آپ کو بھی اس پہ کافی تفصیل معلوم ہوگی۔ ایک تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، پہلے بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آ چکا ہے جس میں بھی فواد چودھری صاحب انوالوڈ تھے، تو ایک تو یہی بات کہ یہ اتنا زیادہ تشدد کیوں آ گیا ہے کہ اس طرح کے معاملات جو صحافیوں کے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، جو آف کورس اس کے ساتھ دوسری آرگیومنٹ یہ بھی ہے کہ ہر اینکر پرسن جو ہے شاید وہ صحافی نہیں ہوتا، تو اس کے اوپر ایز اے جرنلسٹ جو بہت یونینز کے ساتھ کام کرتا رہا ہے، آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ افسوسناک واقعہ ہے، یہ نہیں کہ کوئی مبشر لقمان صاحب نے جو اپنا یوٹیوب چینل پہ جو ان کا پروگرام ہے اس کی کوئی ظاہر ہے اس میں جو بھی انہوں نے پروگرام کیا ہے اس پہ یا تو انہیں اس کے لیے ثبوت دینے چاہیے اس چیز کے، اور دوسرے بھی ہمارے یہاں کیونکہ ایک جرنلسٹک ایتھکس اس طریقے سے فالو نہیں ہوتی، یہ ڈبیٹ الگ ہے کہ کون جرنلسٹ ہے کون نہیں ہے۔ لیکن جو فواد چودھری صاحب نے آج تقریر کی اور جو سجیشن دی ہے، وہ وفاقی وزیر ہیں، وہ حکومت ہیں، حکومت خود قوانین بناتی ہے، اس میں کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دنیا بھر میں ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں ڈیفیمیشن لاز، اسٹرانگ ڈیفیمیشن لاز ہوتے ہیں، کسی جرنلسٹ کی جرت نہیں ہو سکتی کسی پر اس طرح کے الزام لگانے بغیر ثبوت کے، اور اگر لگاتے ہیں تو اخبار تک بند ہو گئے ہیں، اتنی ہیوی جو ہے فائنز ہوتے ہیں ان کے اوپر۔ لیکن کیا فزیکل وائلنس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ کیا جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے تھپڑ مار دیا پلٹ کے، آپ کسی کے اوپر اگر الزام لگیں تو کوئی بھی اٹھا کے آپ کو گولی مار دے تو وہ جسٹیفائڈ ہوگا؟ بالکل آپ کس چیز کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں اس چیز میں؟ فزیکل وائلنس پہ اگر آپ نے کہا کہ میں نے ایف آئی اے کے ڈی جی کو فون کیا تھا، یعنی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی گورنمنٹ کا ادارہ کام نہیں کر رہا،
گورنمنٹ کا اتنا امپورٹنٹ منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جی ڈی جی ایف آئی اے نے نوٹس نہیں دیا، شہزاد اکبر صاحب نے کوئی نوٹس نہیں دیا، یہ ساری چیزیں اس لیے میں نے یہ کیا. تو کل آپ اور پھر آج تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ جی صحافی جو الزام لگاتے ہیں، صرف صحافیوں کے الزامات چھوڑیں، آپ جائیں عدالتوں میں لے جائیں، اس میں کہیں. آپ خود بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جی اتنی تاخیر ہو جاتی ہے. مظہر صاحب تو یہ جو بات فواد چودھری صاحب نے کی، یہ ہم پہلے بھی بہت دفعے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر قوانین اس طرح کے ہیں نہیں کہ جب لوگوں پہ الزام لگتا ہے، چاہے وہ ایک صحافی لگائے یا سیاستدان لگائے کسی پروگرام میں آ کے، تو اس کو وی شوڈ ہیو اسٹرانگر لاز. بٹ جو آپ نے ابھی یہاں بات کی ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا مسئلہ ہمارے لیگل سسٹم میں اس طرح کا ہے کہ قانون کافی طاقتور نہیں ہے، یا جو بات فواد چودھری صاحب نے کی کہ جی کنٹیمپٹ کا نوٹس آتا ہے تو وہ تو جلدی سنا جاتا ہے، بٹ جو ہمارے باقی کیسز ہیں وہ اتنی سلولی سسٹم سے موو کرتے ہیں کہ پرابلم وہاں آتا ہے. دیکھیے انہوں نے 2016 میں پیکا لا بنایا، اس کے تحت آپ نے جرنلسٹوں کو گرفتار بھی کیا، لیکن وہ جرنلسٹ آپ ایف آئی اے پروو نہیں کر سکتی، اس میں سے جن کو گرفتار کیا وہ سب بری ہو گئے اس لیے کہ کوئی ایویڈنس نہیں تھا. اب فواد چودھری صاحب پیکا کے تحت ایف آئی اے کو درخواست دیں مبشر لقمان کے خلاف، اور اس کو لے جائیں پیکا کے تحت انکوائری کریں. اگر وہ غلط ثابت ہوتے ہیں تو بالکل ان کو سزا ہونی چاہیے. لیکن اس میں فزیکل وائلنس کیسے آ جاتا ہے؟ یعنی آپ اگر کوئی آپ کے مطابق اگر قانون نہیں وہ سر میں اس پہ تو ڈس اگریمنٹ ہی کوئی نہیں ہے کہ فزیکل وائلنس غلط ہے. میں تو لارجر ایشو پہ بات کری تھی کہ ڈیفیمیشن لاز کی جب بات ہوتی ہے تو کیا قانون کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، یا وہ سسٹم جوڈیشل سسٹم میں ڈیلیز بہت ہیں اس کا مسئلہ ہے؟ اس کے تحت بھی گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے نا. گورنمنٹ یہ بات کر سکتی ہے کہ جی ڈیفیمیشن لاز، کیونکہ ایک دوسرے پہ ٹیلی ویژن اتنا پھیل گیا ہے، الزامات لگاتے ہیں، پولیٹیشین ایک دوسرے پہ سنگین پرسنل اٹیکس کرتے ہیں، تو اس کے لیے اگر اسٹرانگ ڈیفیمیشن لاز ہو. اور ہم نے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے 2008 میں باقاعدہ ایک میڈیا کمپلینٹس کمیشن کا پورا ایک کمپیکٹ ڈرافٹ دیا تھا. اس وقت شہری رحمان صاحبہ فیڈرل منسٹر ہوتی تھیں، اس کو انہوں نے بھی اوکے کیا. اس وقت اے پی این ایس بھی ادھر موجود تھی، سی پی این ای بھی موجود تھی، اور اس کے تحت اگر وہ قانون بن جاتا. اور میں نے جب ثاقب نثار صاحب تھے، جب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا کیس ہوا تھا، اس میں ان کو بھی کاپی دی تھی صحیح کہ جی. اور آج فواد چودھری صاحب اور فیڈرل گورنمنٹ کو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنائیں، اسٹرانگ ڈیفیمیشن لا بنائیں، اور اس چیز کو دیکھیں اور جنرلی کلچر آف ٹالرنس کو پروموٹ کریں. آپ اگر گورنمنٹ کے لیول پہ کلچر آف انٹالرنس پروموٹ ہوگا تو چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. یہ قوانین میں ان کو ڈرافٹ بھیجنے کو تیار ہوں. جی بہت بہت شکریہ مظہر صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایران کے جو ایک جنرل کی ڈیتھ ہوئی، اسیسینیشن امریکہ کی طرف سے، اور اس کے بعد مڈل ایسٹ پہ اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جنرل قاسم سلیمانی کو جو امریکہ نے جاں بحق کیا ایک ڈرون حملے میں، اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے. ابھی بھی صورتحال کچھ اچھی نہیں لگ رہی، کافی کشیدگی اور تناؤ نظر آ رہا ہے. ایک طرف جو ایران ہے وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اس حملے کا، اس اسیسینیشن کا وہ بدلہ لیں گے، اور دوسری طرف امریکہ کے اندر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ 50 سے زائد جو ایرانی مقامات ہیں وہ امریکہ کے نشانے پہ ہیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی موقف اپنایا ہے کہ جنرل سلیمانی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے انہیں کانگریس کی ضرورت نہیں تھی، مگر کانگریس کا خیال شاید دوسرا یا تھوڑا مختلف ہے. جو اسپیکر ہیں کانگریس کی نینسی پیلوسی، انہوں نے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے جنگی اختیارات کو محدود کرنے کے حوالے سے ایک جو ریزولوشن ہے وہ یا قرارداد ایوان میں لانے کا اعلان کر دیا ہے. پاکستان کے لیے بھی صورتحال جو ہے وہ اس کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے. بار بار ہماری طرف سے بھی اس کے اوپر رد عمل آ رہا ہے. پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس واقعے کو خطے میں عدم استحکام کا باعث قرار دے دیا ہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کامران بخاری صاحب، جو سینٹر فار گلوبل پالیسی کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ہے. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر کامران بخاری. جی تھینک یو فار ہیونگ می.
جی ڈاکٹر صاحب، بہت تنقید ہو رہی ہے امریکہ کے اندر بھی اس ایشو کی، پریس میں کافی لکھا گیا ہے اس کے اوپر، پھر اپوزیشن سے بھی بات ہو رہی ہے. ڈو یو تھنک اس کے بعد کوئی دیر ول بی اے سیکنڈ تھاٹ ان دا وائٹ ہاؤس کہ یہ انہوں نے کیوں کیا، کس طرح کیا؟ اور جس قسم کی لیکس بھی آ رہی ہیں خاص طور پہ پریس پہ، اس سے لگ رہا ہے کہ بہت سارے جو حکومت کے اندر بیوروکریسی ہے، شاید اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی یا پینٹاگن کی، وہ بھی اس فیصلے سے خوش نہیں تھے. دیکھیں، اختلافات ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. امریکہ جو ہے کہ ریاست بہت بڑی ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بہت بڑا ہے، ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس بہت بڑا ہے، اور وہاں پہ لوگوں کا جو ہے اختلافات ہونا وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو خدشے کا جو ہے نا کی علامت ہو. تو دیکھیں، جہاں تک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے اور جہاں تک ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پریزیڈنٹ جو ہے وہ کمانڈر ان چیف ہے، اور پریزیڈنٹ کے پاس رائٹ ہے کہ وہ ایکشن لے، ملٹری ایکشن، جس سے وہ سمجھتا ہے، اور ایسا نہیں کہ وہ خود سے بٹن دباتا ہے اور وہ سارے لوگ جو ہے نا حکم بجا لاتے ہیں. اس پہ ڈبیٹ ہوتی ہے، اس پہ جوائنٹ چیفز جو ہیں اور جو کمانڈرز ہوتے ہیں، جو وہ جا کے سچویشن روم میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو آپشنز دیتے ہیں، اور ان آپشنز میں سے پھر جو ہے نا ایک آپشن کو چنا جاتا ہے. اس پہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے یہاں ایون واشنگٹن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ایک ہسٹیریا کا جو ہے سچویشن ہے، کہ جہاں پر چونکہ ٹرمپ کو پسند نہیں کیا جاتا تو یہ اسیوم کر لیا جاتا ہے کہ بس ٹرمپ جو ہے وہ ٹریگر ہیپی ہے اور وہ جو اس کے جو ہے نا دماغ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے. ایسی بالکل بات نہیں ہے. سر بٹ اگر یہ اتنا ایشو نہیں ہے، بٹ پھر بھی اس وقت کیا امریکہ کے اندر یا واشنگٹن ڈی سی میں خیال ہے کہ اس کے بعد مڈل ایسٹ کے اندر وہ کتنا زیادہ ایکسپیکٹ کریں کہ ریٹیلیشن ہوگی، پراکسی وار میں شدت زیادہ آئے گی، یا جو وائلنس کے انسیڈنٹس ہیں امریکن ٹروپس کے خلاف مڈل ایسٹ میں وہ بڑھیں گے؟ دیکھیں، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو بیانات کو دیکھتے ہیں اور وہ پھر بیانات کو انکرٹیکلی ایبزارب کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس دیکھیں جو ہے اب وہ غلط فیصلہ ہو گیا اور جو ہے بس اب اس کے رد عمل میں ہمیں مزید نقصان کا سامنا ہوگا. تو وہ طبقہ تو ہے، لیکن ایک چیز یاد رہے کہ یہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے فیصلہ لیا تھا، اس کی وجہ سے ایران ہل گیا ہے. بٹ آپ بالکل جو آپ بات کر رہے ہیں، بٹ اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ مڈل ایسٹ میں ویسے بھی پچھلے چند سالوں کے اندر ہم نے بہت وائلنس دیکھا ہے، ورلڈ وار 3 تو نہیں، بٹ مڈل ایسٹ کے اندر تو جیسے جنگ کی حالت ہی ہے پچھلے کچھ سالوں سے. آپ جدھر بھی سیریا کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں یا اس طرح، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سچویشن جو ہے اور مزید خراب ہو سکتی ہے؟ اور مزید کتنی خراب ہوگی؟ میں آپ کے اسی مفروضے کو اٹھاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے تو ہمیشہ مڈل ایسٹ کو ڈی سٹیبلائز پایا ہے. آپ پیچھے چلے جائیں، 91 کی جو ہے نا گلف وار لے لیں، 1980s کی ایران عراق وار لے لیں، لبنان کے اندر وائلنس، مطلب یہ تو ایک بدستور سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہ اس وقت اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سلیمانی مومنٹ کہہ سکتے ہیں، جس میں جو ہے ایک سپائک آئی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ چیز لاسٹ نہیں کرے گی، کیونکہ لاسٹ کرنے کے لیے کوئی مفادات ہونے چاہیے. دیکھیں، آلریڈی ایران جو ہے وہ سلیمانی کی ڈیتھ سے اس کو بڑا فائدہ ہوا ہے. ان کے اندر جو مظاہرے ہو رہے تھے وہ جو ہے ان کو اب بیسکلی وہ برنر پہ چلے گئے ہیں. وہ ختم نہیں ہوئے، لیکن جو ہے نا ریجیم کو فائدہ ہوا ہے. یہ جو نیوکلیئر ایشو سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نیوکلیئر اگریمنٹ سے ہم پوری طریقے سے دستبردار ہو جائیں گے، ان کی کسی شک پہ ہم اب جو ہے وہ اس کو ابائڈ نہیں کریں گے. اس بیانیے کے اندر بھی یہ وہ لکھ رہے ہیں کہ ہاں اگر آپ ہمارے سینکشنز اتار دیں تو پھر ہم دوبارہ سے ابائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ وہ کیا اشارہ دے رہے ہیں؟ وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ بھائی ہم ٹھیک ہے، سلیمانی کا جو ہے نا قتل ہو چکا ہے، ہمیں بڑا غصہ ہے، لیکن ہم پھر بھی نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ ظاہر ہے سامنے تو آ کے نہیں کہیں گے. تو سر کیا ہم یہ کہہ سکتے، اگر وہ اس وقت یہ اشارہ دے رہے ہیں، تو کیا اب دوسری طرف سے کوئی ان کے ساتھ انگیج کرنے کو یا نیگوشیٹ کرنے کو تیار ہوگا؟ بالکل ہوگا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ تو یہی رہے تھے کہ بھائی ان کو ایک نئی ڈیل مل جائے. ان کو دیکھیں 2020 کا ری الیکشن جو ہے نا لڑنا ہے، تو اس کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں. طالبان کے مذاکرات بھی اسی ضمن میں دیکھے جائیں. نارتھ کوریا کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے، چائنا کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے، وہ اسی کیلکولس کے تحت ہے. یہ دیکھیں کتنے حملے ایران نے کیے ہیں، ڈرون مار گرایا. سعودی عرب پہ کتنا بڑا حملہ کیا گیا.
امریکی جو ہے فورسز کو 12 دفعہ ٹارگٹ کیا گیا ہے اس گزشتہ جو ہے 1 مہینے کے اندر. اس کے علاوہ اپنا ٹینکروں پہ حملہ ہوا ہے خلیج فارس اور بحر عرب کے اندر. تو امریکہ نے تو جواب نہیں دیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے بیک چینلز میں اس بات پہ رضامندی ہو جائے کہ ہاں بھائی چلے ہم بات کرتے ہیں، بات چیت کی طرف چلتے ہیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایران جو ہے وہ ان کی خاموشی کو کمزوری تصور کر رہا ہے تو پھر ظاہر جواب دینا پڑا. اور جواب ایسا چھوٹا موٹا نہیں دیا جاتا، بڑا دیا جاتا ہے تاکہ اگلی سائڈ کو میسج پہنچے. بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو خیبر پختونخوا میں صوبائی کیبنٹ تھی اس میں رد و بدل کی گئی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے خیبر پختونخوا کی کیبنٹ کا. بہت عرصے سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جو خیبر پختونخوا کی کیبنٹ ہے اس میں بھی تبدیلیاں کی جائیں گی، جیسے پنجاب کے اندر بھی اطلاعات آ رہی تھیں اور وہاں خیر کافی بڑے لیول پہ بیوروکریسی کے لیول پہ بھی تبدیلیاں کی گئی. گزشتہ ہفتے فائنلی جو خیبر پختونخوا کی کیبنٹ ہے اس میں بھی تبدیلیاں جو تھیں وہ اناؤنس کر دی گئیں. صحت، تعلیم، بلدیات، سوشل ویلفیئر، ان سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے قلمدان جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے، اور اس کے علاوہ 2 وزراء اور 8 جو اسپیشل ایڈوائزرز ہیں ان کو بھی کابینہ میں شامل کیا گیا. تبدیلی کی جو خبریں آ رہی تھیں یا اطلاعات آ رہی تھیں اس وقت کہا جا رہا تھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ اس طرح نہیں پرفارم کر رہی، اور وہاں بھی اسی قسم کے مسائل ہیں جو پنجاب میں نظر آ رہے ہیں، ایکسیپٹ کہ پنجاب کے اوپر آبویسلی زیادہ بات ہوتی ہے اور زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، اور اسی لیے کیبنٹ کے اندر یہ تبدیلیاں کی گئی ہیں. اب یہ جو تبدیلیاں ہیں ان کے اوپر بھی کافی تنقید ہوئی ہے، خاص طور پہ جو نئے صوبائی وزیر تعلیم ہیں اکبر ایوب خان، کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ صرف انہوں نے میٹرک پاس کیا ہوا ہے اور اب وہ سارے صوبے کی جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو دیکھیں گے. سارے ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف حیات صاحب، نمائندہ ہیں ڈان نیوز پشاور. ویلکم ٹو دا شو عارف صاحب. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی سر، تو یہ بتائیں کہ یہ اطلاعات تو کافی عرصے سے تھیں کہ قلمدان چینج ہو جائیں گے اور اب وہ کر بھی دیے گئے ہیں، بٹ یہ جو ایک سے لے کے دوسرے کو دے دیا جاتا ہے کہ اگر کارکردگی خراب تھی تو صرف پھر ان کو کیبنٹ میں رکھ کے صرف پورٹ فولیوز کیوں چینج کیے گئے ہیں؟ یہ جتنے بھی وزراء کو تبدیل کیا گیا ہے تو ان کی باتیں تقریباً 2 مہینے سے چل رہی تھی، اور اس میں کچھ ایسی بھی باتیں تھیں کہ کچھ وزراء کو مکمل طور پر کابینہ سے نکال دیا جائے گا، لیکن ہر کسی کی اپنی اپنی اپروچ وغیرہ ہوتی ہیں. ابھی صرف 4 وزراء کو تبدیل کیا ہوا ہے. ان میں کچھ ایسے ہیں جو کارکردگی کی بنیاد پر تبدیل ہوئے ہیں، اور 2 وزراء کو اب کابینہ میں شامل کیا ہوا ہے، ایک بنو سے اور ایک قبائلی علاقے سے، کیونکہ قبائلی علاقے کو بھی نمائندگی دینی تھی. وہ علاقے بھی اب ضم ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا میں. اور اس میں یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت کے 6 سال پورے ہو رہے ہیں، تو ان پر بھی زیادہ فوکس ہیں. اس مرتبہ جب دوبارہ حکومت آئی تو کچھ ایسے ان کے سائٹس تھے کہ ان پر ان کی کارکردگی تھوڑی سی خراب تھی، متاثر کن نہیں تھی، اس طرح نہیں تھی کہ وہ اچھی رہے کارکردگی. تو ابھی اس سے یہ اندازہ آسانی سے لگایا جا رہا ہے کہ ان پر بھی چیک ہیں، کیونکہ اس کابینہ میں تبدیلی کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز ہیں، وزراء ہیں، وہ ان پہ نالاں ہیں، ناراض ہیں، کیونکہ ہر کسی کا بھی یہ خواہش نہیں ہے کسی کی کہ وہ اپنی وزارت چھوڑ دیں، اور وہ بھی عارف صاحب تو یہ جو اتنے 8 کے قریب اسپیشل ایڈوائزرز اپوائنٹ کیے گئے ہیں ان کی اس کی کیا وجہ ہے؟ جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں تو اس پر کوئی بار نہیں ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے تو وہ جتنے بھی نہیں، ان کو پورٹ فولیوز کون سے دیے گئے ہیں؟ ان میں سب سے جو بڑا پورٹ فولیو دیا گیا ہے اسپیشل اسسٹنٹ کو تو وہ کامران بنگش ہے، ان کو لوکل گورنمنٹ کا پورٹ فولیو ان کو دیا گیا ہے. اس سے پہلے یہ شارام ترقی کے پاس تھا اور ان کو ابھی دوبارہ محکمہ صحت کا قلمدان سونپ دیا گیا ہے. اور بھی اس طرح مائنز کا جو پورٹ فولیو ہے تو وہ بھی عارف احمد زئی جن کا تعلق چارسدہ سے ہیں،
ان کو یہ پورٹفولیو دے گا. اور یہ کافی بڑے بڑے محکمے ہیں, خیبر پختونخوا کے یہاں پر مائنز بھی ہیں, لوکل باڈی بھی یہاں پر ہیں, یہ بڑے بڑے جو محکمے ہیں. اس طرح جو قبائلی ضلع سے منتخب ایم پی اے ہیں غزن غازی جمال, تو ان کو بھی ایک پورٹفولیو دی گئی ہے. تو ان قبائلی یہ تو زیادہ تر آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی بنیادوں کی وجہ سے پورٹفولیوز بانٹے گئے. اور سر یہ جو صوبائی وزیر نئے بنے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس صرف میٹرک کی ڈگری ہے, کیا یہ فیصلہ بھی سیاسی وجوہات پہ کیا گیا یا سچ مچ ان کی کوئی کارکردگی یا ابیلٹی بھی دیکھی گئی ہے؟ کارکردگی تو ظاہر ہے, وہ پہلے سے بھی وزیر تھے سی این ڈبلیو کے, اور اس حکومت جب دوبارہ ان کے یہاں پر حکومت بنی تو وہ اس کے بعد بھی سی این ڈبلیو کے وزیر تھے. ابھی قلمدان سونپ دیا گیا ہے ان کو محکمہ تعلیم کا, اور ان کی جو تعلیمی قابلیت ہے وہ کم ہے, اور گزشتہ 2 دنوں میں تو اس سے کافی نیشنل ایشو بن گیا تھا. لیکن اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ جتنے بھی وزراء ہیں, مشیر ہیں, تو ان کا کام ہے ویژن دینا, باقی اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بیوروکریسی بھی ہے, ان کے پاس ایجوکیٹڈ سٹاف بھی ہیں, سب کچھ ہیں. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع ہیں ان سے میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اکبر ایوب صاحب جو ہیں وہ خود بھی اس محکمے پر خوش نہیں ہیں, وہ بھی کوئی دوسرا محکمہ مانگ رہا ہے حکومت سے, وزیر اعلیٰ سے, لیکن ابھی تک اس کا موقف جو ہے وہ پارٹی قیادت تک پہنچا نہیں ہے. حالانکہ انہوں نے اپنی بات کی ہوئی ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.